हुजूर के असहाब का जिक्र। अब जो है ना, हम यहाँ तक पहुँच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, असहाब थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब मुल्क में, मक्का में तशरीफ़ लाए। तो उस ज़माने में उन्होंने दावत तबलीग की। मक्का में रहे, 13 साल उन्होंने मक्का में तबलीग की। और बहुत थोड़े से लोग, तकरीबन 100-150 के करीब लोग उनके बात पे ईमान लाए, मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किया। तो वो असहाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। हुजूर के असहाब ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। उसमें बहुत असहाब थे, बहुत ज़्यादा थे। जब आखिरी हुजूर ने पूरे 23 साल मेहनत की, हुजूर ने इस्लाम की 23 साल मेहनत की, उस वक्त तो बढ़ते तकरीबन 1,24,000 हो गए। 1,24,000 सहाबी हुजूर के आखिरी खुतबा में, जो आखिरी मरतबा हुजूर ने खुतबा दिया हज का, उस टाइम पे 1,24,000 मौजूद थे। इतने ज़्यादा हो गए। वो सारे सहाबी हैं, उसमें जो बड़े बड़े जलील व क़दर हैं, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साथ बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफ़ की, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई और बहुत मदद की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की। वो बड़े बड़े सहाबी हैं। उसके अंदर जो है 10 साहबा, जिनको अशरा मुबशरा बोलते, उसके अंदर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला। उसके अंदर है चारों खलीफा के बाद है ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला, साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला, अबू उबैदा बिन जर्राह और सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये सारे साहबा है। ये 10 साहबी है जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी थी। और उसके अलावा बहुत सारे साहबी है, सबके ऊपर अल्लाह की रहमत और सबसे अल्लाह राज़ी हो। सारे साहबी हुजूर के, उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई और बहुत इस्लाम की मदद की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। तो वो सारे साहबी जो है वो हुजूर के साथ रहे, हुजूर की मदद की। और हुजूर की जो ज़िंदगी है उसकी भी, हुजूर की सीरत जिसको बोलते हैं, बायोग्राफी, वो भी मुसलमानों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। जब तक हुजूर की बायोग्राफी नहीं पढ़ेंगे, हमको इस्लाम के बारे में समझ में नहीं आएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में की पैदाइश से लेके तो उनके इंतकाल तक वो पूरी बातें पढ़ना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, एक बड़े और शरीफ ख़ानदान में पैदा हुए। बहुत ज़्यादा दौलतमंद तो नहीं थे, मगर मक्के के शेख माने जाते थे। मक्का के जो शेख थे और सरदार थे मक्का के, उन ख़ानदान में से थे, कुरैशी ख़ानदान में से थे, हाशमी ख़ानदान में से थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में यहूदी है, मूसा अलैहिस्सलाम है, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में ये अरब लोग हैं, अरबी लोग हैं। और अरबियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से है। तो ये तारीख़ हुजूर की, ये जो मुख्तसर सीरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी को भी पढ़ना ज़रूरी है। उससे भी हमको पता चलता कि हुजूर की बायोग्राफी से हमको इस्लाम समझ में आएगा और मुसलमानों के जो मौजूदा हालात है उसमें भी हमको गाइडेंस मिलेंगी। उसमें गाइडेंस क्या मिलेंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अकेले पहली बार उन्होंने जब नबूवत का दावा किया, जब वो पैदा हुए उनके क्या हालात थे, जब वो जवान हुए, जब बड़े, जब उनकी उम्र 40 साल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको चुना हिदायत के लिए और पैगंबर बनाया और उन्होंने फिर अपने इस्लाम की तबलीग की। तो उसके बाद नबूवत का सिलसिला शुरू होता है। हुजूर की उम्र 40 साल होने के बाद नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ और वो 13 साल वो मक्के में उन्होंने जद्दोजहद की। वो 13 साल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के थे। मुसलमान उस ज़माने में जो गैर मुस्लिम थे, उस ज़माने में जो अरबी लोग थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत थे और जो मक्के के जो लोग थे, तो उन्होंने उसकी मुखालिफत की। वो लोग उस ज़माने तक बहुत ज़्यादा गुमराह हो चुके थे, अरबी लोग, और बुतों की पूजा करते थे। काबा जो है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए एक मस्जिद बनाई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया था कि एक मस्जिद बनाओ मेरी इबादत के लिए, और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो मस्जिद बनाई और लोगों को पुकार के बुलाया, अजान दी। लोग उस ज़माने के लोग आए वहाँ, वो लोग इबादत करते थे। मगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद और पैगम्बरों के और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद के इंतकाल के बाद, वो जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थी और बाकी जो लोकल जो अरब थे, वो मक्के में और वो अरब में रहते थे। तो उन लोग बाद में वो शैतान के बहकावे में आ गए और बुतों की पूजा करने लगे। अतराफ के जो मुल्क थे, अरब कंट्री के अतराफ के बहुत सारे मुल्क थे, मिस्र था, फ़लस्तीन था और इराक़ था, ईरान था, तुर्की था, ये सारे मुल्कों के लोग बुत परस्त थे। वहाँ के लोग तिजारत के लिए जाते थे। अरब लोग ताजर थे, मसाले
اور خوشبوؤں کی چیزیں، عود یہ وہ جلانے کی چیزیں، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں لا کے بیچتے تھے دنیا کے مختلف ملکوں سے. جیسا آج دبئی ہے، دبئی سینٹر ہے پورے تجارت کا، پورے دنیا کی سی چیزیں وہاں آتی ہیں، بکتی ہیں اور وہ بیچی جاتی ہیں، وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. ویسے ہی وہ سینٹر تھا مکہ اور عرب علاقے کہ پورے دنیا میں وہ عرب لوگ تجارت کو جاتے تھے سامان. تو وہاں جا کے انہوں نے دوسروں کے حالات بھی دیکھے. دوسرے ملکوں میں مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ان کے فلاں خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے. تو انہوں نے بھی اپنے پاس اپنے خدا بنا لیے اور پوجا کرتے تھے. اور مکے میں کعبے کے اندر 360 بت رکھ دیے تھے انہوں نے. جتنے قبیلے تھے کعبے اس کے اطراف، مکے کے اطراف 360 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کے ایک ایک بت انہوں نے اس کے اندر کعبے میں رکھ دیا تھا. یہ حضور کے زمانے کی بات تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ایک ہے، یہ سارے خدا جو تم کو مان رہے ہو کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا بنانے والا اور انسانوں کا خدا ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو مکے کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، ان کی دشمنی کرنے لگے اور ان کو بہت ستایا. اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. 13 سال تک ان کو مختلف قسم سے ستایا. ان کے خلاف سازشیں کی، ہر قسم کی سازشیں اور کنسپیریسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور جو مسلمان ہوئے تھے چند لوگ ان کے خلاف کی. ان کو بہت تکلیفیں دی، ان کو ہر قسم کی تکلیفیں دی. ان کو نوکریوں سے نکالا. جو لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے وہ اپنے پاس کی نوکری سے ان کو فارغ کر دیتے تھے. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو ان کی بدنامی کرتے تھے. وہ جو لوکل عربی لوگ تھے جہاں بازار لگتے تھے، عکاس کا بازار لگتا تھا اور جو بھی بازار لگتے تھے زمانے میں، وہ بازاروں میں جا کے اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کرتے تھے عرب لوگ. یہ ایسا پاگل آدمی ہے، فلاں ہے، یوں ہے تیوں ہے، یہ لوگ ایسے ہے، فلاں ہے، ایسی بدنامی کرتے تھے. اور ہر قسم کی سازش کی، تکلیفیں دی، سزائیں دی، قتل کیا، اذیتیں دی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو اور کچھ مسلمانوں کو شعب ابی طالب بول کے ایک جنگل ہے مکے میں، اس کے اندر قید کر دیا، اس کے اطراف پہرا لگا دیا اور اس کے اندر ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. نہ وہاں پہ دوائیں تھی، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا. 3 سال تک وہ لوگ وہاں اندر قید رہے. تو ایسا بھی کیا. اس کے بعد جو بھی تکلیفیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بلکہ ایک سٹی ہے وہاں پہ ہجرت کی، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کی مدد کی. مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے ان کی عزت کی، ان کی جو ہے تو اسلام قبول کیا اور اسلام کو عروج حاصل ہوا. اور اسلام کے قاعدے قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں لاگو کر کے دکھا. یہ میں نے مختصر بتا دیا. یہ اس لیے بتایا کہ اب اس میں 2 دور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کی زندگی کے 2 دور ہیں. ایک مکی دور، ایک مدنی دور. مکی دور ہے جو مکے میں مسلمان اور اسلام پریشان تھا، ہر طریقے سے سازشیں تھی اور اسلام کے دشمن مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن رہے. یہ مکی دور ہے. اور مدنی دور یعنی مدینے کا دور. مدینے میں اسلام کو عروج حاصل ہوا، طاقت حاصل ہوئی، حکومت حاصل ہوئی اور معاشرے میں ایک قانون اور ایک لا اینڈ آرڈر قائم ہوا، ایک اچھا معاشرہ بنا، ایک اچھی سوسائٹی بنی. یہ 2 دور ہیں. یہ دو دور اصل میں 2 دور جو ہے اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے پورے تا قیامت تک حضور کی زندگی کے ہر موقع، ہر لمحہ ہمارے لیے ایک عبرت اور ہمارے لیے ایک سیکھنے کا اور ہمارے لیے کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. حضور کی زندگی کے ہر دور، ہر لمحہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. مکہ کا دور بھی ہمارے لیے سبق ہے، مدینے کا دور بھی سبق ہے. اب ہمارے دنیا میں جب انسان مسلمان، اگر مسلمانوں کے پاس کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے، دنیا میں وہ کمزور ہے، ذلیل ہے اور غیر مسلموں میں گھرے ہوئے ہے، تو سمجھنا ہم مکی دور میں ہیں. اب ہم جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی، ان کے اصحاب مکے میں کرتے تھے. جب مکے میں تھے تو ان کی وہ کیا کرتے تھے، وہ ساری باتیں اب ہم پہ لاگو ہے جب ہم کمزوری میں ہیں اور مغلوب ہیں اور کفار اور مشرکین کے کنٹرول میں ہیں. جب ہم سمجھنا ہم مکی دور میں ہیں تو ہم وہ کام کریں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے، یا جن ملکوں میں جہاں پہ مسلمان غالب ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اور جہاں اسلام آزاد ہے، وہاں پہ وہ سمجھو وہ مدنی دور میں ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے وہ کام کرنا چاہیے جو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہیے، اچھی ہدایت کرنا چاہیے اور ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دنیا کو دکھانا چاہیے. یہ جو دنیا میں جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اصل میں سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کسی بھی بندے کا دشمن نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اللہ کے لیے سارے انسان برابر ہیں. اللہ کے لیے سارے انسان برابر ہیں. شیطان یہ ایسا چیز ہے جو انسانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، انسانوں کا بھی دشمن ہے. مگر اللہ تعالیٰ کسی کا دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن نہیں ہے، غیر مسلموں کا بھی دشمن نہیں ہے. اللہ کے لیے تو سارے انسان برابر ہیں.
اس لیے ہم لوگ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنا جہاں پہ ہم لوگ کمزور ہیں تو ہم ہمارا ایک مثالی معاشرہ بنائیں، اور کمزور ایسے ملکوں میں جہاں پہ ہم غیر مسلموں کے انڈر میں ہیں وہاں پہ ایک ہم ایسا مثالی معاشرہ بنائیں، مثالی سوسائٹی بنائیں جہاں پہ دیکھ لے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ایسی اچھی قوم ہیں اور جو اپنے ظلم میں رہنے کے بعد بھی ایسا رہتے، اور جہاں پہ ہماری حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، جہاں پہ اسلام غالب ہے، جہاں پہ اسلام آزاد ہے، وہاں پہ ایسا معاشرہ بنانا چاہیے کہ غیر مسلم جو دنیا کے ہیں وہ دیکھ کے سمجھنا چاہیے، ان کو یہ ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ اسلام یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اور ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم میں کیا برائی ہے۔ جب ہم ایک اچھا ماڈل پیش کریں گے، ایک اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی پیش کریں گے تو لوگوں کو اپنی برائیاں خود نظر آئیں گی۔ جب تک ہمیں کوئی اچھی چیز نہیں پیش کریں گے تو ان کو اچھی بری میں کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے لیے بھی مثال دے رہا ہوں میں کہ اگر دنیا میں شکر نہیں ہوتی، کوئی میٹھی چیز نہیں ہوتی، شہد اور گڑ نہیں ہوتا تو ہم کو مٹھاس نہیں معلوم ہوتی، یا تیز چیز نہیں معلوم ہوتی، یا کھارا نہیں معلوم ہوتا، مزے کا فرق نہیں۔ مگر دنیا میں مٹھاس ہے، اللہ تعالیٰ نے شکر پیدا کیا، شہد پیدا کیا، اس کی وجہ سے ہم کو باقی سب چیزوں میں مزہ معلوم ہے، کھارا بھی معلوم ہے، تیز بھی معلوم ہے، مرچی کا بھی مزہ معلوم ہے، اور کڑوا بھی معلوم ہے، اس لیے کہ وہ مٹھاس ہے۔ ویسے اسلام اور ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، یا تو ہم مکی دور میں ہیں یا مدنی دور میں ہیں، ہم اپنے عمل سے اور اپنی سوسائٹی سے یہ ثابت کریں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ہم جب مغلوب ہیں، کفار و مشرکین کے کنٹرول میں ہیں، تو ہم ایسے رہنا چاہیے کہ کفار و مشرکین کو لگے، ہمارے جو ہم پہ جو غالب ہے ان کو یہ لگے کہ اچھا معاشرہ ایسا ہوتا ہے، اچھا مذہب ایسا ہوتا ہے، اچھا دین ایسا ہوتا ہے، اچھی تعلیمات ایسی ہوتی ہے، اچھی اللہ کی ہدایت ایسی ہوتی ہے، اور صحیح ہدایت ایسی ہوتی ہے، یہ معلوم ہو جائے، ایسا معاشرہ ہم بنانا چاہیے کہاں پہ؟ جہاں پہ ہم مغلوب ہیں۔ مگر جہاں پہ ہم غالب ہیں، جہاں پہ ہماری حکومتیں ہیں، جہاں پہ اسلام غالب ہے، وہاں پہ ایسا نظام لگانا چاہیے، ایسا معاشرہ بنانا چاہیے، اور ایسی سوسائٹی بنانا چاہیے کہ جو دنیا کے دوسرے جو غیر مسلم ملک ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہوئے کفر اور شرک کی، ان کو شرم آنا چاہیے دیکھ کے کہ دیکھو یہ اچھا معاشرہ ایسے ہے، اچھے قوم، یہ اچھے ملک ایسے ہیں، وہاں پہ یہ اچھائی ہے، اور ہمارے یہ ملک ہے یہ برائی ہے، ان کو یہ نظر آنا چاہیے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے جو دو دور، اور اپنے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہمیشہ سبق ہے۔ وہ دور ایسے نہیں ہے تاریخ میں پڑھنے کے لیے کہ حضور کی مکی دور تھے یا مدنی دور تھا، ہم پڑھ کے تاریخ میں سے گزر جاتے، وہ دور پڑھ کے گزرنے کے نہیں ہے، بلکہ اس پہ ہم غور کرنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس کی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اس پہ سبق ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم